बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अभी हम बात करेंगे मेजर क्लॉजेज इन इंग्लिश के टॉपिक पे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से क्लॉजेज हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि क्लॉज और फ्रेज़ में क्या फ़र्क होता है, ताकि आपके ज़हन में एक आइडिया हो। लैंग्वेज जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है वर्ड से। वर्ड जब वो अल्फ़ाबेट से बनता है, वर्ड से लो लेवल पे जब किसी चीज़ को ग्रामर में स्टडी किया जाता है तो वो मॉर्फोलॉजी का एरिया जो उसको देखता है, यानी कि वर्ड्स किस तरह बनते हैं। वर्ड से ऊपर जितनी भी ग्रामर है उसको सिंटैक्स जो है उसकी डोमेन में स्टडी किया जाता है। जब आप सिंटैक्स की डोमेन में आते हैं तो वर्ड से आगे सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो है फ्रेज़। फ्रेज़ अल्फाज का वो एक मजमुआ होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक ग्रुप अल्फाज का एक ग्रुप है अली एंड अमजद। यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद नहीं है, यानी दोनों का होना ज़रूरी होता है। ऑन द टेबल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद नहीं है। सारा एंड तानिया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मौजूद नहीं है। फ्रेज के बाद नेक्स्ट लेवल आता है क्लॉज। क्लॉज में अल्फाज का वो मजमुआ होता है, वो ग्रुप होता है अल्फाज का वो कि उस ग्रुप पे ये मुश्तमिल होता है जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। क्लॉज जो है वो एक एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन के तौर पे काम कर सकता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर दो तरह के क्लॉजेस हैं। एक हम उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरे को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है जो कि तन्हा रह सकता है और उसको यानी कि एज अ सेंटेंस तन्हा रह सकता है और वो एक मुकम्मल थॉट जो उसको एक्सप्रेस करता है। जबकि डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो कि तन्हा नहीं रह सकता, यानी कि ऑल अलोन वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकता और वो कंप्लीट थॉट जो वो एक्सप्रेस नहीं करता। आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दोनों मौजूद हैं। व्हेन द केक इज़ ब्राउन ये डिपेंडेंट है क्योंकि इसका जब व्हेन आपने लगा दिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है, द केक इज़ ब्राउन, लेकिन व्हेन लगते ये डिपेंडेंट हो गया। इससे रीडर को ये इशारा मिलता है कि इसके साथ कोई और क्लॉज भी मौजूद है, तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। टेक इट आउट द ओवन ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो क्लॉज जो कि ऑल अलोन वो रह सकता है। बाज़ दफ़ा इनको सेपरेट करने के लिए कामाज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑल अलोन स्टैंड कर सकता है, रह सकता है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज नहीं रह सकता। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 4 तरह के क्लॉजेज मौजूद हैं और क्लॉज की हर एक ग्रामेटिकल जो फॉर्म है वो एक ख़ास ग्रामेटिकल फंक्शन जो उसे परफॉर्म करती है। कौन से 4 क्लॉजेज हैं इंग्लिश ग्रामर में, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है वर्ब क्लॉजेज के बारे में। वर्ब क्लॉजेज को बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इनके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स रखी। द पपी इज़ बार्किंग, डू यू टेक आउट द गार्बेज, वॉश योर हैंड्स। इन सब में हमने क्लॉजेज को बोल्ड किया हुआ है। वर्ब क्लॉजेज वर्बल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और वर्बल फंक्शंस ही दरअसल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस बनाने का काम करते हैं और वो बताते हैं कि सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, एक्सप्लेनेटरी है, इंट्रोगेटिव है या ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर 4 वर्बल फंक्शंस हैं। डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट जिसमें जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे बेस करती है, एक्सक्लेमेशन जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे बेस करती है, उसके साथ साथ क्वेश्चन जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बेस करता है और कमांड या इम्पेरेटिव जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस पे बेस करती है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस कम अज़ कम एक वर्ब क्लॉज पे मुश्तमिल होते हैं। वर्ब क्लॉजेज़ को मेन क्लॉज के नाम के तौर पे भी पहचाना जाता है।
وربس کے بعد دوسرا جو کلاز ہے انگلش لینگویج کے اندر وہ ہے ناؤن کلاز. ناؤن کلازز کو ورب کلاز ایک صرف ورب کلاز کو مین کلاز یا انڈیپینڈنٹ کلاز سمجھا جاتا ہے, باقی سارے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ورب کلاز ناؤن کلاز کو سبارڈینیٹ کلاز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ سبارڈینیٹنگ فنکشن کے ساتھ ملانے سے ہی بنتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے سینٹنس موجود ہے, آئی کین ناٹ ریمبر واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ. سو واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ سبجیکٹ اور ورب اس کے اندر موجود ہے. سو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ناؤن کلاز یہ کیوں ہے, اس لیے کہ آئی کین ناٹ ریمبر اے تھنگ, آئی کین ناٹ ریمبر اے تھنگ, یعنی اس کی جگہ پہ آپ اے تھنگ بھی لا سکتے ہیں. واٹ ہیپنڈ کا مطلب کوئی چیز ہے, کوئی واقعہ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. واٹ ہیپنڈ سبجیکٹ اور ورب دونوں موجود ہیں, یہ کلاز ہے, یہ اکیلی کلاز ہے. واٹ ہیپنڈ یہاں اس بات کو سمجھنا ہے. آئی کین ناٹ ریمبر واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ, یلو کیا ہوا ہم نے واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ, اس سارے کو ہم نے یلو کیا گیا کیونکہ یہ ناؤن کلاز ہے اور یہ ڈپینڈ کرتی ہے آئی کین ناٹ ریمبر پہ. واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ, واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ یہ جو ہے سبارڈینیٹ کلاز ہے, جبکہ آئی کین ناٹ ریمبر جو پرنسپل کلاز ہے. تو یہاں اس واٹ ہیپنڈ سے ان دو ورڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کسی ناؤن کی بات ہو رہی ہے, اس لیے ہم اس کو ناؤن کلاز کہتے ہیں. یعنی کہ کیا نہیں یاد رہا مجھے, کوئی بات ہے, کوئی چیز ہے جس کے بارے میں سے یاد نہیں رہا. سبارڈینیٹنگ کنجنکشن انگلش لینگویج کے اندر ناؤن کلازز کو جو انٹروڈیوس کرتے ہیں, یعنی کہ جو بتاتے ہیں کہ آگے جو سبارڈینیٹنگ کنجنکشن آ رہا ہے, جو کنجنکشنز استعمال ہوتا ہے ان میں دیٹ بھی ہے, اس کے علاوہ تھیٹا یعنی کہ بعض دفعہ نہیں ہوتا ہے, یعنی کہ ایبسنٹ ہوتا ہے کنجنکشن. ایف, ویدر اور ڈبلیو ایچ ورڈز کے علاوہ ڈبلیو ایچ ایور ورڈز, وین ایور, ہو ایور, واٹ ایور. سو یہاں بولڈ کلازز جو ہے وہ بیسیکلی ناؤن کلاز کی ایگزامپلز ہیں. بولڈ میں آپ دیکھیے 3 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان تینوں ایگزامپلز کو. سو دا لائبریری ول سینڈ a bill to whoever damaged this book. So یہاں پہ اس whoever سے پھر کسی بندے کی بات ہو رہی, whoever damaged this book. Whether you will pay for the damage is not even a question. The judge has given that you behaved well after your arrest some consideration. So noun clauses جو ہے وہ nominal functions جو ہے وہ ادا کرتی ہیں, یعنی پروٹوٹیپیکلی اور وہ فنکشنز وہ ادا کرتے ہیں ناؤن کلازز جو کہ پروٹوٹیپیکلی ناؤن کے طور پہ کام کرتے ہیں. آپ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا آسان طریقہ آپ دیکھیں. ایک سینٹنس کے اندر ورڈ جو ہے وہ اپنے فنکشنز کے حساب سے ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, کس بلا کا نام ہے, یہ کیا چیز ہے, کیا یہ ناؤن ہے, کیا یہ ورب ہے, کیا یہ ایڈجیکٹیو ہے. تو جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں, جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فنکشن کے حساب سے, تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اکیلا ورڈ ہے تو اکیلے کے حساب سے پتہ چلتا ہے, اور بعض دفعہ وہ فریز ہوتی ہے, وہ پوری کی پوری فریز ایک فنکشن ادا کر رہی تھی, اور بعض دفعہ پورا کلاز ایک فنکشن ادا کرتا ہے. جیسے یہاں پہ یہ پورا کا پورا کلاز جو بولڈڈ فارم میں موجود ہے کہ whoever damaged this book, whether you will pay for the damage, that you behaved well after your arrest, یہ سارے کے سارے ناؤن کلاز کا کام کرتے ہیں, یعنی ناؤن کا بیسیکلی کام کرتے ہیں. ناؤن کے اوپر ناؤن ایک اکیلا بھی ورڈ ہو سکتا ہے, ناؤن جو گروپ آف ورڈ ہو سکتے ہیں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے بغیر, اور سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ملا کے بھی گروپ آف ورڈ ہو سکتا ہے. سو ناؤن کلازز کی جو مین فنکشنز انگلش گرامر کے اندر ہیں وہ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ میں نے دکھا دیے. سبجیکٹ کے طور پہ ناؤن کلاز کام کر سکتا ہے, سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پہ ڈائریکٹ آبجیکٹ, آبجیکٹ کمپلیمنٹ, انڈائریکٹ آبجیکٹ, پریپوزیشنل کمپلیمنٹ, ناؤن فریز کمپلیمنٹ, ایڈجیکٹیو فریز کمپلیمنٹ اور اپوزیٹیو. اب ہم آگے بات کرتے ہیں ایڈجیکٹیو کلاز کی. دوسرا کلاز جو انگلش لینگویج کے اندر ہے وہ ایڈجیکٹیو کلاز. یہ بھی سبارڈینیٹ کلاز ہے, اور اس کے اندر بھی سبارڈینیٹنگ فنکشن جو ہے وہ آپ کو کنجنکشن دیکھنے کو ملے گا. مائی فرینڈ ہو ہیز آٹوزم از بریلینٹ ایٹ کوئزز.
سو یہاں پہ سبجیکٹ اور ورب موجود ہے. اٹ مینس دس از another class who has altruism. سو مائی altruistic friend از brilliant. یہاں پہ بیسیکلی دوست کے بارے میں اس کو کوالیفائی کیا جا رہا ہے. پوری فریز جو ہے اس دوست کے بارے میں, who has altruism, اٹ مینس کہ وہ دوست کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے رہا ہے, اس کو اس ناؤن کو ماڈیفائی کر رہا ہے. مائی فرینڈ ہو ہیز آٹوازم, اس کو ماڈیفائی کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ایڈجیکٹیوز ماڈیفائر کے طور پہ کام کرتے ہیں اور وہ ناؤن کو ماڈیفائی کرتے ہیں, ناؤن کے بارے میں بتاتے ہیں. سبارڈینیٹنگ کنجنکشن جو انگلش لینگویج کے اندر جو ہیں, جو کہ ایڈجیکٹیو کلازز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, ان میں ہو, ہوم, دیٹ, تھیٹا, وچ, ہوز, وین اور ویئر کا استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ بولڈ میں آپ کو کلازز نظر آئیں گے جو کہ ایڈجیکٹیو کلازز کی ایگزامپلس ہیں. The woman that works in the bakery is my neighbor. So the woman that works in the bakery is my neighbor. So یہ اس عورت کے بارے میں بات کریں. The car you hit belongs to the man whose daughter is my classmate. So the car کے بعد you hit, اس کا مطلب you hit is talking about that particular car. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد the man whose daughter, so man کو مزید مین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, whose daughter is my classmate. The restaurant where you left your purse is known for its unique pasta dishes. So جو پرائمری گرامیٹیکل فنکشن ایڈجیکٹیو کلاس کا وہ ہے ناؤن فریز ماڈیفائر کا. یعنی ایڈجیکٹیو کلاس بیسیکلی ناؤن فریز کے ماڈیفائر کے طور پہ کام کرتی ہے. ناؤن فریز ماڈیفائرز کو جب آپ ڈیفائن کریں گے تو وہ ورڈز یا فریزز یا کلازز جو کہ ناؤن کو ماڈیفائی یا ڈسکرائب کرتے ہیں. ایڈجیکٹیو کلازز جو ہے آلدو کہ وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں, لیکن وہ ورب فریز یعنی کہ بہت کم ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ شاذ و نادر کے کیسز, یعنی کہ ریئر کیسز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ورب فریز ماڈیفائر کے طور پہ, پریپوزیشن فریز ماڈیفائر کے طور پہ یا ناؤن کلاز ماڈیفائرز کے طور پہ کام کریں. ایڈجیکٹیو کلازز کو ریلیٹیو کلازز بھی کہا جاتا ہے. جو سبارڈینیٹنگ کنجنکشن جو ہے وہ ایڈجیکٹیو کلازز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں ان کو ریلیٹیو پروناؤنز بولا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا کلاز ہے انگلش لینگویج کے اندر ایڈورب کلاز. ایڈورب کلازز کو آپ سبارڈینیٹ کلازز کے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن یہاں پہ استعمال ہوتا ہے ان کے اندر, فالوڈ بائی اے کلاز. اب یہاں پہ کیا ایڈورب کلاز میں یو پٹ آن ویٹ وین ہی اسٹاپ رننگ. سو سبجیکٹ اور ورب موجود ہے. پروف ایڈورب یہ کیسے ہے, کیونکہ اس نے ویٹ کی بات کی. یو پٹ آن ویٹ کوئکلی, آپ یہ ورڈ پورے کا پورا کلاز ہٹائیں تو آپ یو پٹ آن ویٹ کوئکلی, آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یعنی کہ اس کو آپ ماڈیفائی کر کے. یہاں پہ دیکھیے جب میں نے بتایا کہ آپ اس کے ساتھ اگلا ورڈ لگا کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یلو والا اوپر والی ایگزامپلس میں بھی اس یلو والے کو ہٹا کے آپ کیا لگا سکتے, مائی آٹوسٹک فرینڈ, مائی آٹوسٹک فرینڈ, اس سارے کے اس کی جگہ پہ آٹوسٹک لگ سکتا ہے. اسی طرح یہاں پہ آئی کین ناٹ ریممبر اے تھنگ, ادھر اے تھنگ لگ سکتا ہے, آئی کین ناٹ ریممبر اے تھنگ. تو ناؤن کو ماڈیفائی کر رہا ہے یہاں پہ ایڈجیکٹیو کو, اور یہاں پہ ایڈورب کو ماڈیفائی کر رہا ہے, ایڈورب کی جگہ لے رہا ہے نا. سم آف دا مور کامن سبارڈینیٹ کنجنکشن جو کہ ایڈورب کلازز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں ان میں آفٹر, آلدو اور بیکاز کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں. بفور, ایون دو, if, once, since, so that, though, unless, until, when, whereas, why. اب یہاں پہ بورڈ میں 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. After she gave the baby a bath, she decided to take a nap. The girl cannot usually eat beef stew because she is allergic to carrots. The couple has been saving money so that they can go on a vacation. یہ سارے کے سارے جو ایڈورب کلازز ہیں یہ ایڈجنکٹ ایڈوربیل کا فنکشن ادا کرتے ہیں. ایڈجنکٹ ایڈوربیل وہ الفاظ, فریزز یا کلازز ہوتے ہیں جو کہ سارے کے سارے کلاز کو ماڈیفائی اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں بائی پرووائڈنگ ایڈیشنل انفارمیشن. ایڈیشنل انفارمیشن دے کے وہ اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں اباؤٹ ٹائم, پلیس, مینر, کنڈیشن, پرپز, ریزن, ریزلٹ اینڈ کنسیشن. اب یہاں ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے دیکھیں گے
کہ کلازز جو ہے وہ گرامیٹیکل سٹرکچرز ہیں جن کے اندر سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ موجود ہوتا ہے، اور یہ اسمالسٹ گرامیٹیکل یونٹ ہے وہ والا جو کہ کمپلیٹ پروپوزیشن ایکسپریس کرتا ہے۔ 4 فارمز انگلش کے اندر جو کلازز کے ان میں ورب کلاز، ناؤن کلاز، ایڈجیکٹو کلاز اور ایڈورب کلاز جو وہ موجود ہیں، اور ہر ایک جو ہے ایک ڈسٹنکٹ گرامیٹیکل فنکشن ادا کرتا ہے۔ ورب کلازز 4 گرامیٹیکل فنکشنز ادا کرتی ہیں: ڈکلیریشن، ایکسکلیمیشن، کوسچن اینڈ کمانڈ، جبکہ ناؤن کلازز جو ہے وہ 9 فنکشنز ادا کرتی ہیں: سبجیکٹ، سبجیکٹ کمپلیمنٹ، ڈائریکٹ آبجیکٹ، آبجیکٹ کمپلیمنٹ، انڈائریکٹ آبجیکٹ، پریپوزیشنل کمپلیمنٹ، ناؤن فریز کمپلیمنٹ، ایڈجیکٹو فریز کمپلیمنٹ اور اپوزیٹو، جبکہ ایڈجیکٹو کلازز جو ہے وہ ناؤن فریز ماڈیفائر کے طور پہ کام کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ورب فریز ماڈیفائر، پریپوزیشنل فریز ماڈیفائر، ناؤن فریز ماڈیفائر کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ ایڈورب کلازز جو ہے وہ ایڈوربیل کا کام ادا کرتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا، جس میں ہم نے کلازز پہ بات کی، اور جہاں پہ ہم نے سینٹینس کی اسٹرکچر کے بارے میں بات کی، انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ کلاز کی، وہیں ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کون کون سی کلازز ہیں اور کون کون سا فنکشن ادا کرتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔